बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुध के रोज़ का आगाज़ हो चुका है, 25 मार्च है और ईरान और अमेरिका का जो मामला है, इस हवाले से बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। इसकी तैयारियां जारी हैं। कहानी सारी खुलकर सामने आ चुकी है और आज की वीडियो में इस मामले पर भी बात करनी है कि इसराइल क्या इस सारे मुज़ाकराती अमल से आउट है, क्योंकि एक अहम फ़रीक है इस सारी जंग में। आप देखें तो ईरान के ऊपर अमेरिका ने अकेले हमला नहीं किया था, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया था। और जिस तरीके से ईरान ने जवाबी हमले किए इसराइल के ऊपर भी और अरब कंट्रीज़ के ऊपर भी, तो अब सूरत हाल क्या है? क्या अगर मुआहदा होगा, अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे, तो क्या इसराइल इस मुआहदे से बाहर होगा? क्या उसको किसी किस्म का इस्तिस्ना हासिल होगा? ये बहुत अहम सवालात हैं जिन पर ज़्यादा बात नहीं हो रही, क्योंकि इस जंग में अगर अमेरिका बुरी तरह फंसा हुआ है तो ज़ाहिर है कि इसराइल को इस हवाले से कोई परवाह नहीं है। इसराइल अपने जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है, जिस तरीके से उसने गज़ा फ़लस्तीन के साथ किया और जिस तरीके से ये करना चाहता था ईरान के साथ, क्या वो सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? आज की वीडियो में इस मामले पे भी बात करनी है। इस्लामाबाद मरकज़ निगाह है और ये आपको पता है कल से ये बात बड़ी गर्मा गर्म हो रही है। और एक दूसरी चीज़ मैंने इस पे बात भी की थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के उलमाए कराम की कोशिशें जो हैं ये जारी हैं इस सीज़ फायर को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में इसको तोसी देने के हवाले से, ईद उल अज़हा तक ये सिलसिला बढ़ाने के हवाले से, और अफ़गान मुहाजिरीन का दुकड़ा भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक ताज़ा तरीन बयान रखना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, और उन्होंने ये कहा है कि ईरान किसी भी कीमत पर मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ईरान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि अमरीकी तारीख़ के बदतरीन सदर थे जो बाइडन, और ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और उन्होंने कहा कि ईरान की जंगी सलाहियत हमने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। हम ईरान में मुसलसल कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। ईरान किसी भी कीमत पर मुआहदा करना चाहता है और हमने ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया है। और ये भी कि हम वहाँ पे सही लोगों के साथ बात कर रहे हैं, वो मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान के पास अब बहरिया है न फ़िज़ाइया, हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान इस मरतबा समझदारी से बात कर रहा है। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर आमादा है। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ़ ओहदेदारों का उन्होंने नाम लिया है कि ये ईरान मामले पर मुतहरक हैं। और दूसरी तरफ ये भी उन्होंने कहा कि ईरान जो है उसके ज़्यादातर मिज़ाइल तबाह कर दिए गए हैं और नई क़यादत के साथ हम मुआहदा करने जा रहे हैं। ईरान के पास अब कोई लीडर नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की बातें, और डोनाल्ड ट्रंप की बातें आपको पता है, पल में तोला पल में माशा, कभी एक बात करते हैं कभी दूसरी बात करते हैं, एक ही जगह पे बैठे होते हैं, शुरू एक बात से करते हैं और जब उस नशिस्त का अख्तिताम होता है तो पता लगता है कि वो जो शुरू में उन्होंने बात की थी वहाँ से उन्होंने यू टर्न लिया है। तो अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं। लेकिन ये जो मीडिया के हवाले से बातें चलती रहीं, कुछ अखबारात के ज़राए के हवाले से और कुछ ख़बर रसाई एजेंसियों के हवाले से ये ख़बरें गर्म रहीं, लेकिन अब इसकी तायीद हो गई है, इसकी तस्दीक हो गई है। बाकायदा वाइट हाउस ने तस्दीक की है, फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के हवाले से भी, और इस्लामाबाद की हैसियत के हवाले से भी, इस्लामाबाद में मुमकिन मुज़ाकरात के हवाले से भी, और साथ में जो शहबाज शरीफ ने बात की है ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से, ये सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं। और अब जो मशरिक़ वस्ता में जारी जंग है, इसके ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान एक आलमी सफारतकारी का मरकज़ जो है ये बन गया है। और बताया गया है मीडिया में भी कि जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश को अपनी तायीद दी है, ट्वीट किया था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, और उस ट्वीट को रीट्वीट किया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। ये भी ज़ाहिर है कि एक अहम वाक़या है। और जब आप मीडिया में इन सारी चीज़ों को और सफारती
محاذ پر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی اس چیز کو قرار دیا جا رہا ہے کہ اب پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کے اوپر ہیں۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی نائب صدر جی ڈے وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر اس مشن کے لیے پاکستان پہنچیں گے۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ اہم عہدیدار اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی جو عہدیدار ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، ان کی شرکت کا جو ہے یہ قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے سفارتی حوالے سے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران نے بھی شرائط رکھی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب مذاکرات کا آغاز ہوگا، ایران کی شرائط اور پھر امریکہ کی شرائط جب مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے تو اس میں ایک امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران اپنے اوپر جو لگائی جانے والی پابندیاں ہیں یہ اٹھوانے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس میں اگر پاکستان جیسا ملک کامیاب ہوتا ہے، پاکستان کی قیادت کامیاب ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی قیادت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ اگر یہ ملاقات ہوگی، اگر یہ مذاکرات ہوں گے، پھر ظاہر ہے کہ اس سارے معاملے کا ایک فریق اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل کو کیا آؤٹ رکھا گیا ہے؟ کیا اسرائیل کو آن بورڈ رکھا جائے گا؟ کیا اسرائیل جو ہے یہ معاہدہ مانے گا؟ کیا اسرائیل اس معاہدے کا ممکنہ طور پر اگر ہوگا تو کیا اس معاہدے کا پابند ہوگا؟ کیا امریکہ اسرائیل کو پابند کر سکے گا؟ کیا امریکہ چاہے گا کہ اسرائیل اس معاہدے کا پابند رہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو مستقبل کے ساتھ اور اس ممکنہ معاہدے کے مستقبل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سارے سوالات کے جوابات آئیں گے بھی، یہ معاملات ڈسکس بھی ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ پسا ہوا ہے اس ساری جنگ میں، اسرائیل کو بہت ساری چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے جو عزائم ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح شاید جاری رہیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مختلف حوالوں سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ایک اہم مرکز بنتا جا رہا ہے عالمی سفارتکاری کا، تو اس میں ہم جب انڈین میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے۔ ہندوستان کی سرکار، ہندوستان کی سفارتکاری اس وقت کہاں پہ ہے؟ ایران کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے، کسی زمانے میں امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، اور الزامات بھی ہیں ہندوستان کے پاکستان کے اوپر، اور ہندوستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے۔ اب پاکستان میں امن کی باتیں ہو رہی ہیں، امن معاہدے کی باتیں ہو رہی ہیں، جنگ رکوانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ خود ایک معاملے میں پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ پسے ہوئے ہیں جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا، جو ٹویٹ کیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے، انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی کوششوں کا خیر مقدم کیا اور مذاکرات کی میزبانی کے لیے پیشکش کا اعلان کیا، تو اس چیز پہ بھی ساری دنیا میں اب شہباز شریف کا نام ہے، سید عاصم منیر کا نام ہے، پاکستان کا نام ہے، اسلام آباد کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہندوستان اور ہندوستانی میڈیا کو کیسے ہضم ہو سکتی ہیں۔ بہت سارے معاملات کے حوالے سے جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم پاکستان اور افغانستان کے معاملے پر زیادہ بات کرتے ہیں، اور اسی لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ایران بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ اس حوالے سے ایک خبر جس پر میں نے بات کی تھی، وہ خبر سب سے پہلے دی تو سینئر صحافی طاہر خان نے دی تھی، اور لیکن اس کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے کوئی 22 علماء کرام کی لسٹ سامنے آئی ہے جو سرگرم ہیں اس چیز کے لیے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو جنگ بندی ہے اس کو توسیع دی جائے، حج کا فریضہ جو ہے اس کی ادائیگی میں آسانی ہو، عید الاضحیٰ تک اس سیز فائر کو توسیع دی جائے۔ ویسے تو قطر، سعودی عرب اور ترکی کا ذکر تھا، چین اس میں اپنا سرگرمی سے کوشش کر رہا ہے۔ اس میں پاکستانی سائڈ سے جو علماء کرام ہیں، میرے پاس جو لسٹ ہے وہ 22 افراد کی لسٹ ہے، 11 افراد پاکستان سے ہیں، 11 علماء کرام جو ہیں یہ افغانستان سے ہیں۔ شیخ ادریس صاحب ہیں اکوڑا خٹک کے، یہ وہی شیخ ادریس صاحب ہیں جب مولانا فضل الرحمان الیکشن سے پہلے افغانستان گئے تھے تو یہ اس وفد کا بھی حصہ تھے، اور ان کے کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر بھی ہزاروں شاگرد ہیں، پاکستان میں بھی ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں۔ مولانا شیخ زاہد الراشدی صاحب ہیں،
اور یہ غالباً وہی زاہد الراشد صاحب ہیں جو کالم بھی لکھتے ہیں۔ مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب ہیں، اور مولانا حکیم مظہر صاحب ہیں، مولانا صلاح الدین ایوبی ہیں، یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، JUI سے ان کا تعلق ہے۔ یہ بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی گئے تھے، اور ریسنٹلی اکیلے بھی انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ مولانا محمد اویس نورانی صاحب ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے ہیں۔ مولانا شیخ عبد الکریم اور مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب ہیں۔ مولانا عبداللہ شاہ مظہر ہیں، مولانا مفتی زبیر شاہ صاحب ہیں، اور مولانا پیر عتیق الرحمان صاحب ہیں۔ یہ جو فضل الرحمان خلیل صاحب ہیں، یہ کچھ ہفتے پہلے افغانستان گئے تھے، اور ان کے دورے کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھے تھے کہ کیا ریاستی اداروں نے پاکستان کی جانب سے ان کو وہاں پہ کوئی ٹاسک دیا تھا، کوئی مشن دیا تھا، یا پھر وہ اپنی ذاتی حیثیت میں گئے تھے۔ تو اس کی وضاحت آئی تھی حکومت کی طرف سے کہ فضل الرحمان خلیل صاحب جو ہیں یہ ذاتی حیثیت میں افغانستان گئے تھے، وہاں پہ ان کی ذاتی حیثیت میں نجی نوعیت کی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اب یہ فضل الرحمان خلیل صاحب جو ہیں یہ جہادی پس منظر رکھتے ہیں، حرکت الجہاد کے سربراہ ہیں، اور ان کی جو وہاں پہ ملاقاتیں تھیں یہ اسی سلسلے کی ملاقاتیں تھیں۔ جو 11 افراد ہیں، 11 علماء کرام ہیں افغانستان سے، یہ شیخ نذر محمد صاحب ہیں، مفتی نجیب اللہ، شیخ حسن آصف، ڈاکٹر فیروز، شیخ مولوی زادہ، شیخ مولوی احمد، شیخ مولوی معتصم اخنزادہ، یہ معتصم آغا جان ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سابقہ جو طالبان حکومت تھی اس میں ایک اہم عہدیدار تھے، بلکہ وزیر تھے۔ شیخ نصر اللہ صاحب، شیخ سید احمد، شیخ میر فاروق صاحب، شیخ ذاکری صاحب، یہ 11 علماء کرام افغانستان سے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ سیز فائر کیا جائے، اور اس کو ظاہر ہے کہ پھر یہی کوششیں ہوں گی، آگے جائیں گی، مستقل جو جنگ بندی ہے اس کی طرف بات جائے گی۔ سیز فائر کا جو ایک وقت مقرر کیا گیا تھا وہ گزر چکا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کی جو سرحدی افواج ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف فائر نہیں کر رہے۔ بیچ میں سیز فائر یا جنگ بندی کی وائلیشن کی خبر بھی آئی، ایک دعویٰ سامنے آیا، لیکن اس میں پھر اس سے زیادہ معاملہ بگڑا نہیں۔ اچھی بات یہ ہے۔ اب پاکستان ظاہر ہے کہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر امریکی اڈے پاکستان سے مانگے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پاکستان تو خود مصروف تھا افغانستان کے ساتھ۔ اگر تعاون فزیکلی مانگا جائے گا سعودی عرب کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے تو پاکستان تو خود مصروف تھا افغانستان کے ساتھ۔ اب پاکستان جو ہے ایران میں جو ہے قیام امن کے لیے یا ایک امن معاہدے کے لیے سرگرم ہے، مصروف ہے، تو شاید یہ افغانستان والا معاملہ جو ہے یہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے۔ یہ جو باریکیاں ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو میں اشارتاً بتاتا ہوں، بہت ساری چیزیں میں کھل کے آپ کو بتا سکتا ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب کھل کے سامنے آئیں گی۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑا قدم ہے علماء کرام کا، اور ان کی کوششیں اللہ کرے کہ کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ افغان مہاجرین کو کہا گیا ہے کہ وہ 25 مارچ تک جو ہے یہ چھوڑ دیں۔ 25 مارچ کی تاریخ ہو چکی ہے، آج کی ڈیڈ لائن ہے، اور یہ باجوڑ کی خبر ہے۔ باجوڑ میں افغان مہاجرین کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ ضلع انتظامیہ نے تحصیل ناواگئی میں یہ بتایا ہے کہ 25 مارچ صبح 8 بجے تک علاقہ خالی کر دیں۔ یہ اب ظاہر ہے کہ مہلت، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ابھی اس میں چند گھنٹے ہیں، بہت سارے ناظرین ویڈیو جب دیکھیں گے تو یہ مہلت ختم ہو چکی ہوگی، کس قسم کا سلوک کیا جائے گا۔ اور انتظامیہ کے مطابق افغان مہاجرین کو افغانستان واپسی کی تیاری کرنے اور ضلع خیبر کے راستے طورخم بارڈر جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دوسری طرف طورخم بارڈر کی خبر یہ ہے کہ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ طورخم بارڈر کو عارضی طور پر کھولا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ وہاں پر جو افغان مہاجرین واپس جانا چاہ رہے ہیں وہ واپس جا سکیں۔ بہت سارے افغان مہاجرین ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنا سامان باندھا ہوا تھا، صرف اب ٹرکوں میں، گاڑیوں میں لادنے کی دیر ہے، یہ تیار تھے، یہ گزارنا چاہتے تھے رمضان المبارک اور عید الفطر پاکستان میں ہی، اور اب یہ جائیں گے۔ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے عید کے بعد ظاہر ہے کہ اب جائے گی، اب افغانستان اپنے وطن واپس جائے گی، اور اللہ کرے کہ اس سفر کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے، کیونکہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کا جو معاملہ ہے
ظاہر ہے کہ اب اگر خطے کی صورتحال کو دیکھا جائے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو دیکھا جائے، اور پھر پاکستان کی سفارتی اہمیت، پاکستان کی اسٹریٹجک جو اس وقت ایک اہمیت بنی ہے، اس چیز کا ادراک افغان طالبان کو بھی کرنا چاہیے۔ ایک اچھی کوشش اگر پاکستان نے کی ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان نے سفارتی جو تعلقات ہیں ان کا توازن بھی رکھا ہے۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ظاہر ہے کہ چین کے ساتھ تعلق اور پھر امریکہ کے ساتھ تعلق، اور ان دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات میں توازن کی بات کی گئی ہے۔ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا اور دونوں کے ساتھ جانا، شانہ بشانہ مختلف۔ یہ اب اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے ایران کے ساتھ، اور پھر جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور پھر ایران اور سعودی عرب کے جو آپس کے تعلقات کی نوعیت ہے، تو اس میں بھی پاکستان کو بیلنس رکھنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کی ایک متوازن خارجہ پالیسی جو ہے اس کے ثمرات اب آگے جو ہے یہ دکھائی دے رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جیسے ہم پاکستان اور افغانستان کے معاملے پر دیکھتے ہیں کہ نام لیا جاتا تھا کہ جناب پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکیے، ایران، روس اور چین۔ اسی طرح جب ہم مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر مغرب ہو یا عرب ممالک ہوں، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، جہاں سے بھی آپ کسی سے پوچھیں کہ جی کون سا ملک ہے جو اس وقت امریکہ اور ایران کا یہ جو بیچ کا معاملہ ہے، یہ جو جنگ ہے، اس کو رکوا سکتا ہے، اس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، تو جہاں سے بھی آپ پوچھیں گے آپ کو ایک ہی ملک کا نام سننے کو ملے گا، پاکستان۔ کون سا شہر ہے کہ جہاں پہ یہ فریقین جو ہیں یہ بیٹھ سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں؟ اسلام آباد۔ اب ایران کی طرف سے جو مصر اور ترکی کے حوالے سے تحفظات کا کوئی کھل کے تو اظہار نہیں کیا گیا، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب مطلب معاملے کا ایک اہم فریق ہے، جب ایران سے پوچھا گیا کہ جی یہ مذاکرات مصر میں ہوں، ایران نے کہا نہیں۔ یہ مذاکرات استنبول میں ہوں یا ترکی کے کسی اور شہر میں ہوں، ایران نے کہا نہیں، کیونکہ ایران کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ مصر اور ترکی جو ہے وہ نسبتاً قریب ہیں اسرائیل کے۔ تو اسلام آباد کا نام لیا گیا۔ اسلام آباد میں اگر مذاکرات ہوں گے اور امن معاہدہ ہوگا تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے یہ آپ ظاہر ہے کہ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ جب ایران کے اوپر پابندیوں کا خاتمہ ہوگا تو آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس پر تفصیلی ویڈیو بھی کبھی کریں گے، کہ جو گیس پائپ لائن امریکی ناراضگی کی وجہ سے یا ایران کے اوپر پابندیوں کی وجہ سے پاکستان تک نہیں پہنچی ایرانی گیس، یا جس طریقے سے ایران کا جو تیل ہے وہ ہم کھلم کھلا نہیں یہاں پہ منتقل کر سکتے پاکستان، تو بہت ساری پابندیاں جب ایران سے ہٹیں گی، جب نرمی ہوگی، تو اس کا پاکستان کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ میں اور آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔